वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप खैरियत से होंगे। आज जून की 12 तारीख है और ज़िकात की भी इत्तफाक ऐसा है कि 12 ही तारीख है। तो इस महीने ये दोनों जो है तारीख, इस्लामी तारीख और शमसी कैलेंडर जो है हमारा, इनकी तारीख एक साथ चलती रहेगी। 2 सेशन के बाद बच्चों हमारा साल भी मुकम्मल होने वाला है। अभी हम सुन रहे थे अहद के ऊपर, इफ़ाए अहद के ऊपर, वादा पूरा करने के ऊपर गौहर भाई से, और सलाम के ऊपर। तो 2 चीज़ें हमने सीखी वहाँ पे, अहद से मुताल्लिक और सलाम करना जो है ये एक सुन्नत हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो जाए। और उसके साथ उन्होंने कुछ रिवीजन दोहराई भी करवाई ताकि हमें वो सुन्नतें याद रहें। इस सेशन में भी हम बात करेंगे बच्चों आज अहद के ऊपर, वादे के ऊपर। आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमारा जो डिस्कशन थी, हमारी बात चल रही थी, वो सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद जहन के ऊपर और शर्म व हया के ऊपर बात की थी। इस हफ्ते बाकी बातें तो वही हैं जो कि अल्लाह करीम की रहमत के ऊपर हैं और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के तरीके हैं। उसके साथ इजाफी बात जो होगी वो इफ़ाए अहद या वादा पूरे करने के ऊपर होगी। और वादा पूरा करना ये इस्लाम का ना सिर्फ एक बहुत खूबसूरत रुकन है, इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा तरगीब आई है, बल्कि ये हमारी शख्सियत को और हमारे किरदार को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो कुछ बातें होंगी आज, कुछ कहानियां होंगी, ताकि हम सुन सकें, समझ सकें कि अल्लाह करीम की रहमत हासिल करने का एहतमाम कैसे करना है। ये तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी सुन लिया था कि इससे ज़िंदगी में खूबसूरती आती है। आज हम आपको इसके ऊपर टिप्स बताएंगे कि ये खूबसूरती हासिल कैसे की जाए। ये तो हमने बता दिया कि अल्लाह की रहमत जब मुतवज्जे होती है तो उससे ज़िंदगी में खूबसूरती आती है। तो इसके तरीकों के ऊपर भी आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन पहले हम दोहराई से शुरू करते हैं, जो कि हम मुख्तलिफ दुआएं, मुख्तलिफ सुन्नतें, मुख्तलिफ अज़कार पिछले प्रोग्राम्स में सुनते चले आ रहे हैं, उनको जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे और हमारा अमल इनके ऊपर पुख्ता होता चला जाए। तो बात हुई थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सोने से पहले 3 मरतबा, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी, एक दूसरे को तोहफे देते रहा करें, इससे मोहब्बत पैदा होती है, सलाम की अहमियत और फ़ज़ाइल। और इसके ऊपर आज जो है वो छोटे बच्चों के सेशन में भी बहुत तफसील से बात हो गई, तो बहुत अच्छी दोहराई हो गई इसके ऊपर। तस्बीह फ़ातिमा, इसके ऊपर बात हुई थी। और जब कभी आपको कहीं मुशक्क़त महसूस हो, कहीं आपको महसूस हो कि आपको और ज़्यादा जो है ताकत चाहिए, तो इस तस्बीह से हम ताकत भी हासिल कर सकते हैं। और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह, ताकि हमारे दिलों में ये बात रासिख हो जाए, ये बात बहुत पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए कि अल्लाह के अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। इसके बाद हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, और सोने से पहले दिन भर की गलतियों को के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ लें। और कोशिश करें कि अगर हम सोते वक्त 5 मिनट के लिए पूरे दिन को सोच लिया करें कि उसमें कौन सी ऐसी आमाल हैं, कौन से ऐसे हमारे एक्शंस हैं जो कि अल्लाह के बताए हुए तरीकों पे थे, तो उन पे शुक्र अदा किया जाए। और कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक नहीं थी, या कोई कोताही हो गई, या कोई चीज़ भूल गई, तो उस पे हम इस्तग़फ़ार पढ़ लें। तो इसका बच्चों ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। बात चल रही है बच्चों कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत से दीन में मजबूती और खूबसूरती तो आती है, लेकिन दीन है 24 घंटे की ज़िंदगी में तमाम काम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने का नाम है। और ये तरीका कि हमने अल्लाह के काम पे काम करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के तरीके पे हमने जो है वो चलना है, इसके लिए हाजिर दिमागी, यानी कि खुद को मुतवज्जे करके, अपने आप को मुतवज्जे करके और फिर सारे काम करने। तो सुबह उठ के अगर हम इस बात का ख्याल कर लें कि हमारा पूरा दिन अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की नाफरमानी बचने में होगा, और फिर पूरा दिन उसकी जहनी तौर पे कोशिश भी की जाए, और रात को सोते वक्त जो कोताहियाँ हो गई उन पे माफ़ी मांग ली जाए, और जो नेक काम हो गए अल्लाह के फजल से उन पे अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया जाए। तो जब शुक्र करेंगे तो वो नेमत बढ़ती चली जाएगी, और जब इस्तग़फ़ार करेंगे तो उससे नफ्स पे भी बोझ आता है, और शैतान भी जो है फिर वो, जब मुसलसल इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर इस्तग़फ़ार करता है तो शैतान की कोशिशें भी
ماند پڑ جاتی ہیں، اور پھر انسان کو آہستہ آہستہ ان برائیوں کے اوپر قابو پانے میں بھی مدد مل جاتی ہے، طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ آج بچوں ہم نے ایفائے عہد پہ ایک کہانی سنی۔ اب ہم آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کے واقعات میں سے ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا بچوں کہ غزوہ بدر بہت مشہور جنگ ہے، جو کہ اسلام اور غیر اسلام یعنی کہ کفار کے درمیان حق، سچ اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی تھی، اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلام کی ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ کے اندر۔ اس کے اندر بہت سارے اسباق بھی ہیں۔ تو آج کا واقعہ جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہے۔ بچوں جب غزوہ بدر ہوا تھا تو مسلمان بے سر و سامان تھے، یعنی کہ ایک تو ان کے پاس قوت کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، باقی وسائل بھی کم تھے، لیکن ان کو یہ اللہ کے لیے یہ لڑنا تھا، اس کے یہ جہاد کرنا تھا، یہ کوشش کرنی تھی تاکہ اسلام کا غلبہ ہو سکے۔ اور یہیں سے پھر جو ہے وہ ایک پہلی بنیاد پڑی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے اندر اسلام پورے جزیرۃ العرب کے اندر آ گیا۔ لیکن خصوصی طور پہ غزوہ بدر میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ان کو ایک ایک بندہ بہت ضروری چاہیے تھا، بہت ضروری چاہیے تھا کہ ایک ایک شخص جو ہے اس کے اندر شرکت کرے۔ تو چونکہ یہ آج کا واقعہ اس کے تناظر میں ہے، تو تھوڑی سی ہم نے آپ کو تفصیل بتا دی، اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوا کیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کفار نے گرفتار کر لیا۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا، کیا تم جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہو، یعنی کہ شرکت کے لیے بدر میں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی خواہش تھی کہ دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک مشرک سردار نے اسے سمجھایا کہ اگر انہیں قتل کرو گے تو ابس قبیلہ ہمارے دشمن ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان دونوں سے کہا، تم یہ عہد کرو کہ بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بچے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اندازہ کریں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک بہت ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے۔ ان کو کہا جاتا تھا، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز بھی ہیں، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتنا قریب تھے، اور ان کی جنگ میں شرکت کی خواہش بھی ہے، اور اس جنگ میں ایک ایک شخص کی اہمیت بہت ضروری ہے کہ جتنے لوگ اس میں شرکت کریں گے اتنے ہی جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، چانسز بڑھ جائیں گے۔ اب یہ اس حالت کے اندر ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ تم مدینہ تو جاؤ گے لیکن بدر کے میدان میں نہیں جاؤ گے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم مل کے ہمارے خلاف لڑ نہ سکو۔ تو اب یہ ان کو اس بات پہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ آگے سنتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے جان بچانے کی غرض سے وعدہ کر لیا، مگر آزادی ملتے ہی دونوں باپ بیٹا بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں معاہدے کی پابندی کرو، اور انہیں واپس مدینے بھیج دیا۔ تو بچوں یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم کی یہ تاریخی الفاظ رہتی دنیا تک تمام معاہدوں کی، تمام پرومسز کی پاسداری کا انٹرنیشنل پرنسپل بتا گئے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، بہت مشکل کیوں نہ ہو، لیکن جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں حضرات کو، باپ بیٹے کو واپس بھیج دیا، جبکہ ان کی بے حد ضرورت تھی اس وقت میدان جنگ کے اندر، لیکن چونکہ وعدہ ہو چکا تھا تو ان دونوں کو اس حالت میں بھی بھیج دیا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمان اور اسلام جو ہے یہ اسباب کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، یا جیسے لڑائی میں ہتھیار تھے، افرادی قوت یعنی مین پاور تھی کہ نہیں۔ تو اسلام کا اس کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیشہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، تلقین دیتا ہے کہ ہم اسباب سے اپنی نظر ہٹا کے اللہ پہ اپنی نظر کر لیں۔ تو دو باتیں اس واقعے سے پتہ چلی کہ جب عہد کریں تو کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اس عہد کو پورا کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ
اسباب کے اوپر توجہ نہیں ہونی چاہیے، اسباب کے حصول کی کوشش جائز کرنی چاہیے. یہ تو ضروری ہے کہ جو بھی اسباب ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کو امتحان میں پاس ہونا ہے تو اس میں پاس ہونے کے لیے جائز سبب یہ ہے کہ آپ محنت کریں، ٹائم دیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، تیاری کریں امتحان کے لیے، لیکن اعتماد آپ کا اللہ پہ ہو. تو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب کے درجے میں یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. واقعہ ہم نے سن لیا، اب آپ ہمیں لکھ کے بھیجئے کہ کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے مشکلات کے باوجود اپنا وعدہ پورا کیا ہو، یا پھر کوئی ایسی مشکل جس کے باعث وعدہ پورا نہ کر سکے ہوں. تو یہ ہمیں آپ لکھ کے بھیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے جب ہمیں یہ واقعات ملیں گے تو ہم باقی بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، باقی بچوں کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکیں. بچوں، وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ گوہر بھائی سے سنیں کہ آج جو ہے وہ واقعات کیا ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پچھلے ہفتے سے یہ کہانی شروع ہو چکی ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. تو گوہر بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بتائیں کہ اب کیا واقعات ہیں جو کہ آج ہم سے شیئر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی چل رہی تھی. آج حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں ان کی بکریاں چرانے لگ گئے، تو وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم، اپنے گھر سے بچھڑے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا. ان کا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ جا کے اپنے گھر والوں سے ملیں، اور پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ مصر میں جو ان کی قوم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا ان کا کیا حال ہے. تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی، اور انہوں نے بھی اپنے وعدے کے مطابق ان کو اجازت دے دی. پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے. چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسے صحرا میں پہنچ گئے جو کہ بہت لمبا صحرا تھا، اور وہ رستہ بھول گئے، اور رات بھی پڑ گئی، اور رات کو بہت ٹھنڈ ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے وہیں پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو دور سے ایک آگ نظر آ رہی ہے. جب انہوں نے اس آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ذرا جا کر آگ لے آتا ہوں، اس سے ہم تھوڑی گرمی بھی لے لیں گے، اور شاید اگر کوئی شخص وہاں پر ہو تو ہمیں رستے کا بھی بتا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر آگ کی طرف گئے. جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے کہ وہ تو آگ نہیں تھی، وہ تو ایک نور تھا، اور وہ بھی عجیب نور. اور ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک آواز آئی. آواز ان کو یہ سنائی دی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے. بچوں، یہ وادی طویٰ تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نور دیکھا اور نور لینے کے لیے گئے. اور جب یہ الفاظ اس نور سے سنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کی حیرت میں اور زیادہ بڑھ گئی، اور آپ بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو گئے، اور وہ سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ابھی آپ یہی سوچ رہے تھے کہ آپ کو دوبارہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، لہذا تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے. اس کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ تو ان کا رب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ انہیں کوئی دلیل، کوئی نشانی بتائیں، ان کو کوئی نشانی دیں تاکہ
وہ مصر میں جب جائیں گے اور وہاں پر جا کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ لوگ تو ان کا انکار کر دیں گے، تو مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیں جو میں ان کو دکھاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں اور بھی کئی کام کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا تو نیچے گرتے ہی وہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم ڈرے اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لے آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور فوراً اس اژدہا کو پکڑ لیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ اژدہا پھر سے اسی طرح لاٹھی عصا بن گیا جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض اور بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ نکلا جو کہ بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی اور نافرمانی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے تو اس قوم کا ایک بندہ غلطی سے مر گیا تھا جب میں نے اس کو مارا تھا، تو جب میں وہاں جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پکڑ لیں اور میری بات نہ مانیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیجئے اور ان کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ وہ میری نسبت زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست بھی قبول کی اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اور تیسری درخواست اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ، میری زبان کے اندر جو لکنت ہے، جو گرہ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو کھول دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ بچوں، کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں رہتے تھے تو فرعون نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک موتی اور آگ کا انگارہ ان کے سامنے رکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے انگارے کی بجائے موتی کو اٹھانا چاہا تو فرشتے نے آ کر وہ آگ کا انگارہ ان کو دے دیا اور انہوں نے اس کو منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، کیونکہ فرعون دیکھنا چاہتا تھا یہ کتنے عقل مند ہیں، کتنے ذہین ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بڑے ہو کر میرے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موتی کو اٹھانا چاہا، لیکن فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو آگ کا انگارہ دے دیا جو کہ انہوں نے منہ میں ڈالا، تو اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر گئے، وہاں پر جا کے حضرت ہارون علیہ السلام کو لیا۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں گئے۔ جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو دیا اور کہا، سرکشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون نے ان کی بات سننے کی بجائے بہت زیادہ تکبر، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ اللہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ اور تمام مخلوقات، بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور جمادات، ان سب کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی نے بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی لوگوں میں سے کسی اور نے ایک دوسرے کو یا جانوروں کو پیدا کیا ہے، صرف اللہ ہی ہے جس نے ہم سب کو اور جانوروں کو اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ فرعون کے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے کہا کہ تم
جو بات کر رہے ہو مجھے تو تم بالکل دیوانے لگ رہے ہو، اور اگر تم اس بات سے باز نہیں آئے تو اور میرے علاوہ کوئی اور معبود پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی میرے علاوہ، تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی واضح دلیل یعنی کوئی واضح نشانی بھی دکھا دوں تو تب بھی تم ایسا کرو گے؟ تو اس نے کہا اچھا، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ مجھے کوئی نشانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیا، اور جیسے ہی وہ ان کا عصا، ان کی لاٹھی فرش پر گری تو وہ ایک بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن گیا۔ اس کو دیکھ کے فرعون بہت ڈر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر کھینچا اور نکالا، تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے ایک بہت ہی چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے واپس وہ ہاتھ دوبارہ اپنی بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ بالکل سادہ پہلی حالت میں آ گیا۔ یہ معجزات دیکھ کر فرعون کے اوپر بڑا اثر ہوا، لیکن اس نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا جادو کا کھیل ہے، تو یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم بھی جادوگروں کو اکٹھا کریں گے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ایک دن مقرر ہوگا، ایک دن کے اندر ہم بہت بڑے میدان میں اکٹھے ہوں گے، سب لوگ جمع ہوں گے، اور میں بھی اپنے جادوگروں کو لے کے آؤں گا اور تم بھی آنا، اور پھر جو جیت گیا تو وہاں پر دیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو زینت والا دن ہے، یعنی ادھر جو ایک جشن کا دن ہوا کرتا تھا، اس دن سب لوگوں کو صبح صبح ہی بلا لینا اور وہاں پر یہ مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا، فرعون نے اس مقابلے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے اپنے پورے ملک میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زیادہ کام ہوا کرتا تھا، مصر میں بہت زیادہ بڑے بڑے جادوگر تھے، تو فرعون نے سب بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا اور تیاری کا کہنا شروع کر دیا۔ سب جادوگروں نے بہت زیادہ تیاری کی، اور پھر آخر کار وہ دن آ گیا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہونا تھا۔ میدان سج گیا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ بہت زیادہ انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیتتے ہیں یا جادوگر جیتتے ہیں۔ جادوگر بھی میدان میں آ گئے اور آمنے سامنے صفیں سیدھی کر لیں اور چپ کر کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب جادو کا مقابلہ شروع ہونے لگا تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ یعنی تم اپنی لاٹھی پہلے ڈالو گے یا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پکڑ لیں اور بولے کہ فرعون کی عزت کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سب لاٹھیاں اور رسیاں نیچے پھینکی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں نیچے پھینکی تو دیکھنے والوں کے لیے وہ بہت بڑے بڑے سانپ بن گئے اور ادھر ادھر چلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ کہیں لوگ اس منظر کو دیکھ کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کچھ خوف نہ کھاؤ، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ ان سانپوں کو نگل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ بہت بڑا اژدہا بن کے ان جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں جو کہ سانپ لگ رہے تھے ان کو کھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے سانپوں کو، ساری رسیوں کو، لاٹھیوں کو کھا گیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو جادو نہیں ہے، جادو سے اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو جادو کو جانتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ضرور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے فوراً فرعون کی عبادت چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے فرعون نے یہ دیکھا تو فرعون یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے جادوگروں کو کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ضرور
اس کے شاگرد ہو اور یہ موسیٰ علیہ السلام ضرور تمہارے کوئی بڑے جادوگر ہیں، تمہارے بڑے استاد ہیں، انہی سے لگتا ہے تم نے جادو سیکھا ہے اور اب تم ان کے ساتھ مل گئے ہو۔ پھر فرعون نے کہا کہ میں تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ لیکن جادوگر ایمان لے آئے تھے اور اب ان کو اللہ تعالیٰ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر ایمان آ گیا تھا، اور وہ ان کو اللہ کے رسول مان چکے تھے اور اللہ کو اپنا معبود مان چکے تھے، اس لیے وہ بالکل پریشان نہیں ہوئے اور انہوں نے فرعون کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ایک بار پھر بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، جس میں ان کا مدین سے لے کے فرعون کے دربار تک پہنچنے کے واقعات اور ان کو نبوت ملنے کے واقعات اور پھر فرعون کو اللہ کی طرف بلانے کے واقعات ہم نے سنے۔ بچوں، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ آج کا جو سیشن ہے اس کے اندر ایک ہی بات ہم نے کی جو کہ وفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کے اوپر ہے، اور باقی کا سیکشن جو ہے وہ اب ہم اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کے جو طریقے ہیں اس پہ بات کریں گے، جو کہ ہم نے آج اس کہانی سے سیکھے، وہ اسی کہانی کے اندر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی کہانی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے بچوں عجز، یعنی کہ انکساری، جھکے ہوئے ہونا۔ تو تمام انبیاء کرام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے پیشے میں ہوتے تھے جو کہ عام طور پہ کوئی بہت بڑا پیشہ سمجھا نہیں جاتا تھا، جیسے بکریاں چرانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کچھ نے خطاطی کی، کچھ نے جو ہے وہ درزی کا کام کیا، کچھ نے پھر تجارت بھی کی۔ تو یہ سارے وہ کام تھے جو کہ انسان کی طبیعت کے اندر عجز و انکساری لاتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے رہے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر کوئی بہت بڑا کام نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بس اس سوچ کے ساتھ کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو کہ شاید ہم دنیا کے مقابلے میں کوئی بہت آگے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے رہا ہے کہ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ جب ہم کسی بڑے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو اس وقت بھی ہماری نظر وہ اللہ کی طرف رہے گی، اللہ سے دور نہیں جائے گی۔ تو تمام وہ بچوں کام جو کہ ہماری زندگی میں کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، عجز اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ پچھلے جو واقعہ ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا سنا تھا، اس میں کم و بیش ان کو 13 برس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں عطا فرمائی تھیں جو کہ کسی بھی کے لیے باعث مثال ہوتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ جد و جہد کا گزرا، اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 10 سال تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جب چلے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو نبوت عطا کی بلکہ بہت زیادہ ان کو درجات سے بھی نوازا۔ تو ایک تو سبق ہمیں یہ مل گیا کہ عجز اور کوئی ایسا کام جس میں عاجزی آتی ہو تو اس کو خندہ پیشانی سے کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور اس کو پھر پورے محنت سے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی نظام ہے جس میں وہ تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمیں اس کہانی میں اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کا طریقہ ملا کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اسباب کے اوپر توجہ نہیں جانی چاہیے۔ غزوہ بدر میں بھی ابھی ہم نے جو کہانی بتائی اس میں بھی یہی سبق تھا کہ مسلمان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جس سے وہ آپ کو نتائج ملتے ہیں، بہتر نتائج ملتے ہیں، ان کے حصول کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے اور خلوص سے کوشش کرنی چاہیے، لیکن انسان کی نگاہ اللہ پہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو عصا دیا گیا اور ان کو معجزات دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو ہے توجہ اللہ کی طرف تھی، اور اللہ نے ان کو پھر یہ بھی ایک آیت کریمہ میں آتا ہے کہ فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور ہم آپ کی بات سن بھی رہے ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہے وہ کامل یقین، وہ انسان کو اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے بعد متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس جو بھی ذرائع ہیں، ہم ان کے اوپر نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کے اوپر نظر رکھیں اور اللہ ہی سے مانگتے رہیں، بے شک ذرائع ہوں
یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کے احسانات یاد کر کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو جو احسانات کیے تھے، اور ہمیں انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ احسانات کیے تھے ان کے اوپر آیات نازل ہوئی کہ وہ ایک طرح سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ احسانات کیے گئے، تاکہ وہ مزید شکر ادا کریں اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے جو رحمت ہے اور اللہ کی یقین جو ہے اس کے اوپر وہ ٹھہرے رہیں ان کے دل، اور ان کے دلوں میں کوئی تغیر پیدا نہ ہو۔ انبیاء کرام تو بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کے پر خصوصی فضل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم عام انسان جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے شکر ادا کرتے رہنے سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ اللہ کی رحمت کی متوجہ کرنے کے لیے آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی طرف دوسروں کو بھی بلانا چاہیے، اور جو بلانے کا طریقہ ہے وہ حکمت اور بہترین طریقے سے متوجہ کرنا چاہیے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، اور اس کے اوپر قرآن پاک میں آیات بھی آئیں، کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جبکہ جو حالات بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون ایک بہت متکبر اور بہت مغرور اور بہت سخت قسم کا بادشاہ تھا، اور اس کی طرف سے نرمی کی کسی قسم کی توقع نہیں تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان سے نرمی سے بات کریں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں۔ تو بچوں، یہ چار چیزیں ہیں جن سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ عاجزی سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے اسباب کی بجائے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے احسانات شکر اور اس پہ شکر یاد کر کے، احسانات یاد کر کے شکر کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دین کی طرف حکمت اور بہترین طریقے سے متوجہ کیا جائے، یعنی کہ اور لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کا کام ہے، جو کہ ہمارے سٹار بچے ہیں، حلیمہ صدیقی، یاسر صدیقی، فاطمہ شہزاد، عائشہ شہزاد، محمد بن شہزاد اور فاطمہ بنت جواد۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عامر عثمان صاحب بڑے بچوں کا پروگرام شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، روین بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، اور ہمیں آپ کے ہوم ورک کا انتظار بھی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔